जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मुस्कुराती सुबह में। और अब हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया है मैं उनका तारुफ भी करवा दूँ आपसे। हमें ज्वाइन किया है सैयद बाकर अब्बास ज़ैदी साहब ने, सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदत मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ़ लाने का। आज हम बात करने वाले हैं जहेज़ के हवाले से कि जहेज़ के हवाले से हमारा दीन, हमारा इस्लाम क्या कहता है। और हमारे साथ एक और मेहमान भी है, सैयद रेहान अनवर नातख्वां हैं, उनका भी तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी में तशरीफ़ लाने का। और अब हम जिस टॉपिक पर बात करें, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई हम देखे हैं कि बच्चियों की शादियों में रुकावट की वजह ही जहेज़ होती है। इसके हवाले से क्या कहेंगे, अल्लामा साहब से जानते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि ताहीर। कुरान करीम ने और रसूल गिरामी की सीरत हमें ये सिखाती है कि मर्द की ज़िम्मेदारी ये है कि वो ख़ातून की निस्बत से महर अदा करे, और ख़ातून के लिए नान नफ़क़ा भी उसके लिए शर्त है कि वो अदा करेगा। रिहाइश, खाना पीना, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वही मर्द फराहम करेगा। लेकिन इस ज़िम्न में कहीं ये चीज़ नहीं आती कि ख़ातून जो है वो अपने साथ घर का सामान भी लेके आएगी, या घर की अशिया भी, या हत्ता घर में उसके लिए काम करना भी शौहर के शरीयत ने वाजिब करार नहीं दिया है। तो जो शरी तरीक़ा है उसमें जहेज़ नाम की जो है वो कोई शय हमें ऐसी है ही नहीं। लेकिन जो चीज़ नज़र आती है वो अगर हम देखें, रसूल गिरामी की अपनी सीरत है और उन्होंने अपनी साहबजादी की शादी की जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, तो उस का जो मंज़र है वो ये है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जब दरख्वास्त की, शादी की और वो कबूल हो गई, तो महरिये के तौर पर, महर के तौर पर उनसे एक ज़रा थी जो उन्होंने फ़रोख्त की, जो बाज़ रिवायात में 450, बाज़ में 500 दिरहम नक़ल हुआ है। उस 500 दिरहम के अंदर रसूल गिरामी ने इस पूरी इज़्दवाज और शादी को जो है वो अंजाम दिया। उसमें से कुछ पैसे जो है वो घर का सामान ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किए गए, और कुछ पैसे जो है वो अगले दिन जो ज़ोहर के वक्त वलीमा किया गया, खाना खिलाया गया, उसमें ख़र्च हुए, और कुछ पैसे बचाकर इनको वापस किए अपने इब्तदाई ज़िंदगी के अय्याम गुजारने के लिए। बस देखिए, महर की रकम जो है वो इस तरह से तकसीम हुई हमें नज़र आई। ये भी महर है जो मर्द ने दिया है, यानी ख़ातून की निस्बत से कोई चीज़ नहीं है कि वो उसके लिए कोई लाजिम हो शरन कि वो कोई शय लेके आए, और अगर नहीं लाएगी तो ये जो ट्रेंड है हमारे यहाँ, ये सकाफ़त कहाँ से आई है खुदा जानता है कि लड़की वाले जहेज़ देंगे। और इसी तरह से खाना, मैं एक और बात अर्ज़ करूँ आपके सामने कि रुखसती और उससे पहले पता नहीं कितनी तकरीबात उसके खाने जो कि लाखों में हो जाते हैं आजकल, इसका भी कोई हमें सीरत में नामो निशान नज़र नहीं आता है। अच्छा, जितना हमने सुना ना, ये जो रिवायत जो शुरू हुई थी, इस तरह शुरू हुई थी कि अल्लाह ने हमारे दीन को बड़ा खूबसूरत बनाया और लड़की को भी उसके हकूक़ दिए हैं, दिलाए हैं। वालिदैन की जायदाद में से औरत को जो है वो उसका हक मिलता है, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी है उनमें ये सिलसिला है कि उनमें उनका हक नहीं मिलता। तो ये जो जहेज़ का सिलसिला था ये वहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि वो अपने बच्चों को, बेटियों को उनका हक नहीं दिला सकते थे, तो फिर उनको वहाँ पर जो है जहेज़ की सूरत में वालिदैन ने बेटियों को चीज़ें जो है वो देना शुरू कर दी थी, जिससे वो बढ़ते 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 वो यहाँ तक आ गया कि वो मतलब जायदादों के लिटरली लेन देन का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सब कॉन्टिनेंट था उस ज़माने में, तो एक ही वो कम्युनिटीज़ मतलब आपस में जो है फिर वो देख कर एक दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दी। जबकि हमारे दीन की जो खूबसूरती और जो प्यारा
اللہ نے جو بنایا ہے دین، اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کو اس کا حقوق اس کے ملتے ہیں ہر جگہ پر، اور دوسرے ہم نے دیکھا مذاہب میں اس طرح سے نہیں مل رہے ہوتے. تو یہ سلسلہ وہاں سے جو ہے نا شروع ہوا تھا. ہندوازم میں نہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، ثقافتیں ہیں، اقوام ہیں، ان میں بھی یہ پایا جاتا ہے. مثلا اسی واقعے کے اندر جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ ہے، اس میں جناب سلمان کی یہ چیز ملتی ہے کہ آپ نے اس جہیز کو دیکھ کر گریہ کیا، روئے کہ ختمی مرتبت کی جو ہے ایسی شہزادی، اس کا جو شادی ہو رہی ہے اس میں اتنی معمولی چیزیں شامل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ فارس کے اور ایران کے جو بادشاہ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے تھے تو وہ کیا کیا دیتے تھے اور کیا، تو لہٰذا انہوں نے اس مختصر جہیز کو دیکھ کر، کیونکہ وہ رسول گرامی کے اور جناب زہرا کے مقام کو پہچانتے تھے خدا کے نزدیک، تو انہوں نے گریہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ ایران میں اس وقت جو شادیاں تھیں، ابھی بھی ایسا ہے کہ لڑکی کو بہت زیادہ جہیز دیا جاتا ہے، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ فراہم کی جاتی ہے، پورا گھر سیٹ کر کے لڑکی والے مثلا دیتے ہیں ہر چیز. یہ ایک ان کے ہاں بھی ہے اور دوسری اقوام میں بھی ہے، لیکن دین نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اور ہم دیندار ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمارے لیے جو چیز اتھینٹک ہے وہ رسول گرامی کی سیرت ہے، قرآن ہے، اور اس میں کہیں پر بھی جہیز جو ہے وہ جی نہیں. اچھا، یہاں تک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو چلے اپنی مرضی سے کوئی اپنے شوق سے کہ میری بیٹی کو دے دیا، لیکن وہ جو مقابلہ بن جاتی ہے نا چیز کہ اب انہوں نے دیا تو اب ہم جب شادی کریں گے اگلے بیٹے کی تو بھی ہم ایسے ہی کریں گے جہاں پر ہمیں اتنا ملے. یہ مقابلہ ہو جاتا ہے. معاشرہ بدلنا ہے تو اس کے لیے جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں نمونہ کہلاتے ہیں، مثلا واقعاً مالدار لوگ ہیں یا ان سے نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں یا اچھے مقامات پر جو لوگ ہیں، وہ اپنی شادیوں کو اگر آسان بنائیں اور اتنا اس میں خرچ نہ کریں تو آہستہ آہستہ ثقافت بدل سکتی ہے. جب جو معاشرے کے نمونہ لوگ، مثلا ایک وزیر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، اس کی مثلا شادی اس طرح سے ہوگی یا اور لوگ جو ہیں وہ الناس والا دین ملوکہم، لوگ جو ہے نا اپنے بادشاہوں کے وتیرے پہ چلتے ہیں، تو کیسے بدلے گی ثقافت؟ طبقاتی نظام وجود میں آ جائے گا، پھر جو جتنا کر سکتا ہے کرے گا، اور وہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک یہ بھی ہے نا، جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ کسی کو اپنی بیٹی کو ضائع پہ دینا چاہ رہا ہے، اس کو گھر بھی دے، ان کے پاس ہے بیک اپ پہ، انہوں نے دیا، لیکن پھر کسی کو بتائیں نہیں نا. یہ جو بتا دیتے ہیں پھر وہ آگے وہ پھر دیکھیے نہ بتائیں، بہت ساری چیزیں بغیر بتائے بھی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اطرافیان کو تو جو ان کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو تو نظر آئے گا کہ کیا کیا ہے، اور پھر زبانیں کب تک بند رہتی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنی فکر بدلیں، چھپانے سے تھوڑی ہوگا مسئلہ. میں اپنی سوچ بدلوں، میں اپنی سوچ اسلامی کروں کہ جہیز دباؤ کا ایک حربہ نہیں ہونا چاہیے لڑکی والوں پر، لڑکے والوں کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے، ٹھیک ہے. آزاد ہونے چاہیے، دیں ٹھیک ہے، نہ دیں، جو ان کی قسمت میں وہ ملنا ہے. وہ لڑکا رزق کے طور پہ لے کے آئے یا لڑکی کہیں سے اس کو دیا جائے یا اسے ارث مل جائے یا کچھ بھی ہو، کیونکہ اسلام نے ارث تو نہیں روکا لڑکی کے لیے، اس کو ارث ملے گا، اگرچہ کہ لڑکے کی نسبت سے آدھا ہے، اسی لیے کہ اس کی اقتصادی ساری ذمہ داریاں مرد پہ رکھی ہیں شریعت نے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ ثقافت رسول گرامی نے ہمیں دکھائی اور اتنے سادہ شادی کر کے دکھائی تاکہ وہ نمونہ عمل رہے قیامت تک کے لیے اپنے مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمان، کوئی بھی مسلمان اگر رسول گرامی کو اپنا رسول مانتا ہے اور ان کو اپنا امام مانتا ہے سیرت کے اعتبار سے، کلام دین کے اعتبار سے، تو اس کو اپنانے میں جو ہے وہ کوئی قباحت محسوس نہ ہو، وہ شرم نہ کرے کہ میرے پاس کچھ دینے نہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو اس میں کوئی شرمانے کی یا سر جھکانے کی بات نہیں ہے. جتنا آپ نے دیا ہے اتنا کریں، ٹھیک ہے. شریعت یہی چاہتی ہے. شریعت نے اگر بیان کیا ہوتا کہ جہیز تو سب سے زیادہ وہ لوگ
جو مالدار تھے اس زمانے میں جہیز دیتے اپنی بیٹیوں کو، اور یہ ایک کیا کہتے ہیں سیرت واقع ہوتی، نہیں ایسا نہیں ہے. بس شریعت نے شادی کو بہت آسان رکھا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی مہر کے طور پر قرآن کریم سکھاتا ہے اپنی اہلیہ کو، یہ اس کا مہر ہے، قرآن کی تعلیم دے. ایسا ہوا ہے رسول گرامی کے دور میں، خاتون آئی، اس نے وہ قرآن کریم نہیں جانتی تھی، شوہر اس کو قرآن کریم پڑھنا جانتا تھا، تو آپ نے اس کا جو مہر ہے خاتون کا قرآن کریم سکھانا قرار دیا. وہ شوہر نے جو ہے اپنی اہلیہ کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا. اسی طرح سے آج کے دور میں مثلا قرآن کریم کا ایک نسخہ بطور مہر جو ہے وہ گھر میں آ جائے. تو اگر ہم شادیوں کو آسان کریں گے تو معاشرے میں جو ہے نا برائی کم ہوگی. یہ ایک روایت پڑھتا ہوں، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے یہ روایت کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، اگر کسی نے شادی کی تو اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا. فلیتق اللہ فی النصف الآخر، یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ 3 حصوں میں سے 2 حصوں کو دین کے محفوظ کر لیا، ایک حصے میں خدا کا تقوی اختیار کرے. یعنی شادی معاشرے میں آدھے گناہ جو معاشرے میں ہوتے ہیں وہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر شادیاں آسان ہو جائیں، جلدی جلدی شادیاں ہوں، صحیح عمر میں شادیاں ہوں اور انتظار نہ کیا جائے تو معاشرے کے اندر آدھے گناہ ختم ہو جائیں گے. اچھا، یہ تو ہم جہیز کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں پر تو جب شادیوں کے بھی مسائل آتے ہیں نا تو جی لڑکی کا رنگ گورا ہونا چاہیے، ڈیمانڈز مطلب ایسی ہوتی ہے نا، پھر جی لڑکی چھوٹی عمر کی ہو چاہے لڑکا جتنی بھی عمر کا ہو، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مٹیریلسٹک چیزیں کی طرف جو ہے زیادہ رجحان ہوتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے بہت زیادہ معاشرے میں جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا شادیوں کے جو مسائل میں مرد بھی مختلف خلق کی ہیں، خواتین بھی مختلف خلق کی ہیں، اور اسی اختلاف میں رنگ کے اعتبار سے ہو، فکر کے اعتبار سے ہو، جسم کے اعتبار سے ہو، عقل کے اعتبار سے ہو، اسی میں کائنات میں حسن ہے. ٹھیک ہے، اگر سب ایک جیسے ہو جائیں، مرد سب ایک جیسی ہو جائے، خواتین، حسن ختم ہو جائے گا کائنات. اب اسی اختلاف میں جو جس کو پسند کر لے، جو جس سے اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ شکل ٹھیک ہے قابل قبول ہے لیکن اس کی جو فکر ہے، تعقل ہے، عقل ہے، وہ بہت زیادہ ہے بنسبت اس خاتون کے کہ جس کا مثلا ظاہری چہرہ اچھا ہے لیکن وہ اتنی صاحب عقل نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اس میں ہنرمند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اختلاف ہے کون کس چیز کی تلاش میں ہے، لہذا ہمارے ہاں روایات میں آیا ہے کہ لڑکی والے کیسا لڑکا تلاش کریں اور لڑکے والے کیسی لڑکی تلاش کریں. چلیں اس پہ ذرا بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا ٹائم آ گیا، بریک کے بعد واپس ملیں گے، کہیں نہ جائے گا. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ ریحان موجود ہے. ہم کیوں نہ ریحان سے کچھ سنیں. جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں
نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ سید باقر عباس زیدی صاحب موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں اب کہ پہلے تو ہم نے جہیز پہ بات کری، اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہم کرائٹیریاز لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ شادی کرنی ہے، یا یہ ہماری فیملی میچنگ بھی ہوتی ہے، پھر مطلب بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جب رشتے کے لیے جائیں یا آپ شادی کے لیے دیکھ رہے ہیں تو پھر کیا کرائٹیریاز ہونے چاہیے، کیا کس طرح سے آپ کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے گھر کے لیے لڑکا کون سا اچھا ہے یا لڑکی کون سی اچھی ہے؟ اسلامی روایات میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، اور
یہاں سے میں آغاز کروں گا اس کے آپ کے سوال کے جواب کا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جب رخصتی ہوئی اور وہ چلی گئیں اور اگلے دن صبح رسول گرامی کے پاس امیر المومنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ دونوں آئے تو رسول گرامی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو آپ نے جواب دیا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دین کے راستے میں، اطاعت خدا کے راستے میں بہترین پایا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ معیار ہے۔ چاہے لڑکے کو آپ لڑکی والے تلاش کریں یا لڑکی کو لڑکے والے تلاش کریں، جو محور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اسلامی اعتبار سے پابند ہے، بااخلاق ہے، برائیوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یقین کریں کہیں پر کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ تلاش کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس کا بینک اکاؤنٹ کتنا ہے، اس کے گھر کتنے ہیں، اس کے بعد گاڑیاں کتنی ہیں، اس کی جو ہے وہ اسی طرح سے دونوں طرف، یہ کہیں نہیں آیا ہے کسی روایت میں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو معیار قرار نہیں دیا ہے۔ لڑکا لڑکی اگر تلاش کرے یا لڑکی والے لڑکا تلاش کریں یا اس کو رشتے کو قبول کریں، جو چیزیں معیار بیان کیے ہیں وہ یہ ہے۔ لہذا ہمارے یہاں پہلے رائج بھی تھا، کہتے تھے ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے کہ بھئی لڑکا دیکھا بھالا ہے اور پابند صوم و صلات ہے۔ یہ پابند صوم و صلات کیا ہے؟ یہ فقط واقعاً فقط نماز اور روزہ کرتا باقی ساری برائیاں کرتا نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ علامت ہے کہ اس کے اندر اسلامی اخلاق موجود ہے اور یہ باوفا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کے لیے وفادار شوہر بنے اور شوہر یعنی لڑکی بھی اس کے ساتھ وفادار بیوی بنے۔ یہ چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ہیں آج، اور یہ آج کل ناپید ہو رہی ہیں۔ اور جب ان چیزوں کو معیار قرار نہیں دیا جاتا تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک چند دن چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا کسی اور کو تلاش کرتا ہے اور لڑکی پھر کسی اور کی تلاش کرتا ہے، اور پھر معاملات بھی پریشانی والے۔ اور اچھا، ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر نا ان کے کام کرنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے۔ اب شوہر کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو سپورٹ بھی کرے، اس کے خرچے بھی پورے کرے، اور مطلب جو جس طرح سے اس کو رہنا اس کو اچھے طریقے، کیونکہ وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مرد کے اوپر ذمہ داری ہے، والدین کے لیے بھی ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر جو ہے مطلب بہت ساری مرد کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے جب اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے تو پھر پریشانیوں کا باعث جو ہے وہ بھی معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاتا ہے آسانی کی طرف کہ لڑکی والوں سے پیسہ مل جائے یا لڑکی والے کاروبار کھول کر دے دیں، مطلب یہ اس کی سوچ جو ہے وہ ڈگمگانے لگ جاتی ہے، وہ یہاں وہاں کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے۔ یہ بھی جو ہے نا در حقیقت اسی میرے پہلے جواب میں اس سوال کا جواب بھی پوشیدہ ہے۔ دیکھیں جب انسان خدائی ہو جائے گا اور وہ خدا پہ اعتقاد رکھتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے، الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے، کیا بات تو ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ ہماری ذمہ داری انسانوں کی ہم محنت کریں، رزق دینا اس کا کام ہے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے بہت اچھا۔ نہ لڑکی والے رزق دیں گے، نہ باس رزق دے گا، نہ فیکٹری والا مالک رزق دینے والا ہے، کوئی نہیں دے گا، خدا رزق دینے والا ہے۔ الحمدللہ، اس نے وعدہ کیا کیا بات ہے، ہے، ہمیں محنت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بعض لوگ جو ہیں وہ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، 1000 روپے کماتے ہیں۔ ایک آدمی جاتا ہے وہ فقط 2 گھنٹے کام کرتا ہے اور وہ کروڑوں کما لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کما لینا نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اس میں سے اس کا کتنا رزق بنے گا وہ بتائیں، یہ کتنا کھا لے گا، یہ کتنا استفادہ کرے گا۔ یہ جتنا پیسہ اس کے پاس ایکسٹرا ہے، اگر یہ راہ خدا میں نہیں لگاتا ہے، یہ اگر صحیح خرچ نہیں کرتا ہے، یہ روز قیامت اس کے لیے وبال ہے، اس کا جواب دینا ہے اس نے۔ بالکل۔ ایک اور چیز ہے، ویسے تھوڑا سا وہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے، لیکن میں بڑا چاہتی ہوں کہ اچھی باتیں شیئر کریں، آپ بھی اس میں ضرور ایگری کریں گے کہ جب ہم کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں یا ہم کوئی کاروبار کھولتے ہیں، اس میں اپنے رزق کو تو ہم تلاش کر ہی رہے ہوتے ہیں، اپنے رزق کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ
کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے اس کاروبار سے، آپ کے اس جگہ سے، یا آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں اس سے آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی کتنا فائدہ ہو رہا ہے. جس طرح بھی میں نے ایک چھوٹی سی مثال پہلے بھی دی تھی کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو جس طرح سونا خرید کے ڈمپ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں اس پہ دیتے، یا سونا خرید کے ڈمپ کر دیا، یا انہوں نے لینڈ خرید کے ڈمپ کر دیا، پڑا ہوا ہے لینڈ، پڑا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں اگر آپ نے زمین لی بھی ہے تو اس زمین پہ کچھ ایسا اگائیں، اس زمین کو بھی فائدہ دیں، وہاں پر کوئی درخت ہی اگا دیں، وہاں پر آپ کی زمین جو موجود ہے وہاں پر آپ کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو اس زمین سے ضرور اٹھائیں. وہاں پہ آپ کوئی کاروبار شروع کر لیں، وہاں پہ آپ کنسٹرکشن شروع کریں، لیکن زمین کا صرف یہ سوچ کر کہ یہ مجھے 50 سال بعد فائدہ دے گی، کس نے کہاں آگے دیکھا ہوا ہوتا ہے ٹائم. اب وقت ایسا ہے، صحیح کہہ رہے ہو نا ریحان بھائی؟ یہ نہیں بالکل ایسا ہی ہے، لوگوں کی سوچ اب یہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک کہ نہیں. میں بس رکھ دوں تو میرا جیک پاٹ نکل آئے. یہ جیک پاٹ سے نکل آئے اب باہر، اب جیک پاٹ نہیں لگنے لگے. ہاں زندہ بھی ہوگا یا نہیں، ہمیں کل کا پتہ نہیں ہے کہ ہم اگلی سانس بھی آئے گی یا نہیں، کہ ہم آئے گی نہیں آئے گی. پلاننگ اتنی لمبی لمبی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہزاروں. اس پہ ضرور بات کریں گے، ہمیں ریحان بھائی بھی اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ ضرور بولیں گے، تو ہم اس پہ ذرا سا بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بار پھر ماک صاحب موجود ہیں. تھوڑا سا ہم نے یہ کہا کہ ٹاپک سے ذرا سا ہٹ کے جا رہے، لیکن یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے جس میں ریحان بھائی نے بڑے زبردست طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو ہمیں چاہیں گے ریحان بھائی بھی کچھ اس حوالے سے کہیں. میرا تو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، مگر جو ہم ظاہر ہے اس معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم محسوس کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آج کل اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے اسی وجہ سے. وہ قبضہ ہو جاتا ہے، انہیں 10 سال بعد خیال آتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے بھائی وہ تو اس کے تو جعلی ڈاکومنٹس بھی بن چکے ہیں اور کوئی اور وہاں پہ رہ رہا ہے، اور دوسری پارٹی آتی ہے وہ بولتی ہے یہ تو ہمارا ہے، وہ بولتے ہیں ہمارا ہے، پھر اس میں کیسز اور کورٹ، لمبی کہانی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یوٹیلائز اس کو کریں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. میں تو کہتی ہوں ایک یہ چیز ہو جانی چاہیے کہ ہر جو زمین خالی ہے نا، وہاں پہ جس کی زمین ہے وہاں پہ جا کے پودے اگا دے. کچھ نہیں کرے تو پودے اگا دے، کچھ نہیں تو وہاں پہ آپ پام ٹریز اگا دے. ان کو ثواب ملے گا. دینی اعتبار سے دیکھیں، کسی کا گزر ہو، کوئی درخت کے نیچے بیٹھے، کوئی ٹھنڈی سانس لے لے، کسی کو سکون، اور اگر انسان نہیں تو جانور ہی اس سے فیضیاب ہو جائیں گے. اور خوبصورتی بھی آئے گی. دوسری ایک بات یہ کہ خوبصورتی بھی آئے گی، شہر کی خوبصورتی آئے گی. جہاں پر زمینیں خالی ہوتی ہیں وہاں پہ ایک خوبصورتی شہر کی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کے وہ کنسٹرکشن کے لیے پیسہ نہیں، خیر ابھی تو بڑا اچھا اقدام کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے جو قرضے بھی دیے جا رہے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے اپنے گھر چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں جو بھی، لیکن اپنا گھر تو اپنا سر پر چھت تو آ جائے گی. بس میں ایک میسج دینا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو کہ آپ لوگ دنیا کا گھر بنائیں، ضرور بنائیں، مگر ایک آخرت کا گھر ہے جو ہمارا ہمیشہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل، اچھے اعمال کریں گے تو وہ گھر جو ہے وہ اچھا بنتا چلا. یہ ذخیرہ اندوزی بھی ایک طرح کی ہو جاتی ہے نا. ایک تو ذخیرہ اندوزی ہے، دوسرا ہے کہ رولنگ پیسے کی نہیں ہو پاتی ہے، سٹکڈ ہو جاتا ہے پیسہ ایک جگہ پر. جب رولنگ نہیں ہوتی تو لوگوں کو کاروبار میں مشکلات اور چیزوں میں مشکلات، پھر آگے جو ہے کام میں مشکلات. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جتنا بھی مال ہے اگر وہ کام میں لگے گا تو اس کی برکت ہے، اور اس کی برکت معاشرے میں، اس سے روزگار میں اضافہ ہوگا. اگر کوئی بھی کام آپ پیسہ لگا، پیسے کو اگر کوئی صندوق میں بھر کر یا بینک میں رکھ دے گا اور اسے کام نہیں کرے گا تو معاشرے میں ترقی رک جائے گی. ٹھیک ہے نا. رزق جب کسی کے پاس آتا ہے یا کوئی اگر کام کرتا ہے تو اس کے فقط گھر والے نہیں ہیں فقط، بلکہ معاشرے کے وہ افراد جو اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں وہ سب اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے معاشرہ مجموعی طور پہ ترقی کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ کسی بھی چیز کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ علم کی ذخیرہ اندوزی بھی صحیح نہیں. واہ کیا بات کہی آپ، ٹھیک ہے نا. بہت اچھے. علم کو بھی نشر کرنا چاہیے، علم کو جو ہے وہ پھیلانا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی ایک شخص بہت بڑا عالم ہے اور اس کے عقل میں معجزہ ہے علم، لیکن وہ اپنے ساتھ لے کے چلا جائے ساری چیزیں، لوگوں کو نہ بتا کے جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو پیسہ ہو یا علم ہو، یہ تمام چیزیں رولنگ میں آنی چاہیے. یہ اس سے استفادہ کرنا چاہیے، معاشرہ اس سے ترقی کرتا ہے. اور بہرحال ایک طے شدہ بات ہے کہ
کتنا ہی انسان جمع کر لے، واہ، ٹھیک ہے، کتنا ہی جمع کر لے، کتنا ہی جمع کر لے، کبھی بھی وہ راضی نہیں ہوگا، انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، ٹھیک ہے، قارون بھی بن جائے تو بھی اس کو مزید چاہیے، حل من مزید۔ ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ دنیا یعنی مال دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے، جتنا پیاسا اسے پیتا جاتا ہے اتنا اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کی جو یہ والی بات ہے نا کہ انسان جو ہے وہ گیونگ ہو، چاہے وہ اس کے علم سے گیونگ ہو، ایسا ہی وہ دے، اس کی بھی ذخیرہ دو۔ یہ اس اتنی کے بڑی اعمال میں بات آپ لکھا نے کر جائے گا۔ ڈالی ہے نا کہ بس مطلب یہ سوچے کہ معاشرے میں بہتری، لوگوں کے اندر شعور، لوگوں کے اندر کہتے ہیں نا علم کی روشنی، یہ سوچے ان کے لیے ایسٹس ان کو ملیں گے۔ یہ ایسٹ، علم ایسٹ ہوتا ہے نا، ان کو ایسٹ ملے گا۔ ایسا ہی یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آج آپ کی اس بات سے میں نے سیکھا ہے، وہ میں نے ایک بڑا پوائنٹ سیکھا ہے والی بات سے کہ انسان جو ہے وہ گیونگ ہو، اپنے علم سے بھی اور گیونگ، کہتے بھی ہیں آپ جو دیں گے وہی واپس آئے گا، بالکل زیادہ واپس آتا ہے، زیادہ واپس آتا ہے، زیادہ آپ ایک درجہ دیں گے 10 واپس آئیں گے، ایسا ہی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تو سوچ جو ہے نا، اصل میں ہمیں سوچ بدلنی چاہیے۔ اگر سوچ الہی ہو جائے تو ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں، لیکن دنیا میں لگ جائیں، پروٹوکول میں لگ جائیں، اس میں لگ جائیں، یہ جو جھوٹی لذتیں ہیں، جھوٹے مقامات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چھن جائیں گے۔ قبر میں جائے گا تو یہ اسی کفن کے ساتھ جائے گا، کون سا پروٹوکول ملے گا، پھر کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سونے، آپ جو ابھی سونے کی بات کر رہی تھی، سونا خرید کے ڈم کر لیتے ہیں، وصیت کر کے جاتے ہیں کہ یہ سونے کی قبر ہماری بنا دی جائے، آئے ہائے، وصیت کر کے جائیں سونے کی قبر بنا دیں، سونے کی قبر میں رہیں، قیامت تک دیکھیں کوئی فائدہ ہوگا ان کو سونے سے، ہیروں کی بنوا لیں، ٹھیک ہے۔ تو جانا اسی قبر میں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ایک جو پہلے آپ نے بات کی تھی اس کا جواب دوں کہ انسان کمائے اتنا سب کچھ، خود کوئی کار خیر نہ کرے، خود خدا کے لیے کچھ نہ کرے، چھوڑ جائے دوسروں کے لیے، اولاد پتہ نہیں اس سے کیا کرے گی، اور حساب میں اس کے لکھا جائے گا، یہ بھی شریک ہوگا۔ اگر اس نے کار خیر کیا تو بھی اس کو اتنا نہیں ملے گا، ان کے حساب میں لکھا جائے گا۔ بالکل۔ اور اگر انہوں نے اس مال سے جو ہے غلط کام کیا تو یہ ان کی غلطی میں شریک ہوگا، ثواب میں کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیوں خود نہ کر کے جائے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، کیوں خود نہ کر کے جائے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں خود کار خیر کر کے جائے، ایسا انسٹیٹیوٹ بنا جائے، کوئی ایسا ہاسپٹل بنا کے جائے، مسجد بنا کے جائے، کیا کہتے ہیں علم کا گہوارہ کوئی جگہ بنا کے جائے جہاں پر لوگ جب تک پڑھتے رہیں گے ثواب میں تحقیق کروائے۔ کتابیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اگر ترقی کرنا ہے میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بناؤں جس کے اندر جدید تحقیق سے ہمارا ملک ترقی کرے۔ واہ واہ، یہ آپ نے زبردست بات کہی، بالکل جی بالکل کرے، یہ یہاں پہ پیسہ لگائے، کوئی ایسا کرے نا کام کہ جس سے آگے اپنے ملک کو بھی ترقی ملے، ہمارے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو۔ ہم یہاں پہ اپنی سوچ کو ایک مخصوص رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز یہ بھی آتی ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، بڑی زبردست بات کہی ہے کہ ہمیں ریسرچ سینٹرز کوئی بنا لیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ جو لوگ بہت مطلب ماشاءاللہ گیونگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سر جوڑ کر ایک ایسا کام، بڑا کام کریں جہاں پر وہ جو ہے یہ ملک کی ترقی کے لیے فائدہ۔ جب ملک کی ترقی کے لیے فائدہ، آٹومیٹکلی لوگ یہاں پر جو ہیں وہ اچھے معاشی طور سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہماری سوچ، ہمیں بہت زیادہ بڑی سوچ ہونی چاہیے، گیونگ میں بھی بڑی سوچ ہونی چاہیے۔ یہ گیونگ میں بھی ہم ایسا کر کے جائیں کہ لوگوں کو آگے معاشرے کو معاشی طور سے بہتر کرتے ہیں۔ صدقہ جاریہ بھی ہے، پھر مرنے کے بعد بھی آپ کے کام ہی آتی ہیں، کام چلتا رہے گا، سوچے تا حیات یاد رہیں گے۔ اگر آپ لوگ دعاؤں میں بھی یاد کرتے رہتے ہیں، ملک ایسی ترقی کرتا ہے۔ دیکھیں ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کہی کہ حکومت 5 سال کی ہوتی ہے اور اس کے بعد بدل جاتی ہے، سارے پلاننگز بدل جاتی ہیں، ملک جو ہے اس میں ترقی مثلا رک جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تھنک ٹینکس ہوں، ریسرچ ورک ہو اور وہ مسلسل ہوتا رہے اور وہ اپنی تجاویز پیش کرتے رہے مختلف شعبوں میں، سیاست میں، اقتصاد میں، ٹھیک ہے، پلاننگ میں ملک کی، اور یہ پلاننگ جو ہے اگر علمی اصولوں پر استوار ہے تو یہ ثابت رہیں،
اگر ایک حکمران بدل بھی جائے انہیں نہیں بدلنا چاہیے, ملک ترقی کرے گا. اور اس وقت دنیا اپنی میں ایسے جگہ ہی ہو پہ رہا ہے. جو اپنے ایمانداری سے اپنی جگہ پہ جو کام کرتے رہیں گے لوگ, تو پھر کبھی بھی لوگوں کو آپس میں تکلیف نہیں, اصل میں اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. بات یہ ہے کہ انسان جب اپنی ذات سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور خود غرض ہو جاتا ہے تو ہی معاشرے میں برائیاں آتی ہیں نا. یہ جو خود غرضی ہے یا خود پسندی ہے, یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اس خوف سے آتی ہے کہ میرا مال چھن نہ جائے, میں محتاج نہ ہو جاؤں, کوئی اور نہ لے لے. یہ خوف, ٹھیک ہے, کیا بات ہے, خوف ہے, یہ خوف ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اس خوف سے نکلے, دوسروں کو دے کر زندہ رہے. کیا بات ہے, کیا بات ٹھیک ہے, ہے, کیا بات ہے. اپنے پاس رکھ کے کیسے زندہ رہے گا؟ فقط مر جائے گا خوف. اس لیے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, علم کی تو حفاظت نہیں کرنی پڑتی. علم کوئی چھین بھی نہیں سکتا, اس کو نشر بھی کرتا رہے انسان. بالکل. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ تشریف لائے شو میں, بہت اچھا لگا اور بہت اچھی آپ سے باتیں ہم نے سنی ہیں. ناظرین سے تو اجازت لیں گے, منڈے کو دوبارہ آپ سے ملیں گے, لیکن جاتے جاتے ہم ریحان بھائی سے کہیں گے ہمیں جو ہے خوبصورت سا کلام سناتے ہوئے جائیں. جی ماشاءاللہ, پہلے ہی بہت اچھا سنا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے, جہاں روضہ پاک محمد کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, کھا کر دعا